नावल इश्क बगावत राइटर नेहाल आबरू किस्त नंबर 16। हाशिम साहब के घर से निकलता वो इस वक्त सुनसान सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। वजूद एक आग की नज़र था। कानों में हाशिम साहब का एक ही जुमला, तुम आ जाओ या कल उसे इस दिलदर से निकालो। मेरा पैगाम अपने बाप तक पहुंचा दो। अगर अजहान को कुछ हुआ तो क़यामत तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। अब जाओ। उसे गुस्सा था, वो गले जा लगा और हाशिम साहब को अपने पोते की ही फिक्र थी। सब खुदगर्ज मोहब्बत के मारे अपनी मोहब्बत ही किसी की जान चाहिए आपकी मोहब्बत में चली जाए। वो सोचता गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर गया। मैं नहीं समझ पाई वो कैसा इश्क था। उसका मनाहत से इश्क मुझे उसके इश्क में गिरक कर गया। उसे अपनी माँ का इतराफ़ याद आया जो उसने 7 साल की उम्र में सुना था। लानत उस इश्क पर जो इतना बेबस कर दे। वो स्टीयरिंग पर हाथ मारता चलाया। कोई नहीं जकान हाकम, तुम हक रखते हो। उसने नज़रें विंडो स्क्रीन पर जमाई तो नूर का चेहरा सामने लहराया। उसकी मुस्कुराहट और अल्फाज ऐसा क्या था। उसके तने तासरात और गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद थम गई। मगर अगले ही लम्हे उसका नूर का उठकर चलाना याद आया तो उसकी गाड़ी फिर आसमान से बातें करने लगी। मुझे नहीं झुकना। वो गिराया और गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ने ही वाला था कि एक गोली की आवाज़ गूंजी और उसका गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया। गाड़ी सड़क पर लहरा गई मगर अगले ही लम्हे गाड़ी को ब्रेक लगाता वो गाड़ी काबू में ले चुका था। इतना आसान नहीं वो गाड़ी से निकलता चलाया। इतना ही आसान होगा अगर बाज ना आए। दरख्तों के पीछे से एक आदमी सामने आया और उसने फ्रेंच में ही जवाब दिया। उस लहजा और इत्मीनान तरीका जमान समझ गया था। उस लड़की का ही ख्याल कर लो, सबकी नज़रों का मरकज़ बन चुकी है। अगर गेम हारे तो पता है ना, तुम भी मारे जाओगे और वो शेडो को मिलेगी या डेव के हिस्से में आएगी। जमान ने दूर खड़े उस आदमी को देखा। वो नूर का जिक्र कर रहा था। जमान को इस बात की तवक्का नहीं थी मगर उसके कुछ पहले से पहले एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। सामने खड़ा वो आदमी अपने आप को धमाका में गिरा कर गया। शेडो। जमान उस जल्दी लाश की परवाह किए बगैर गाड़ी की तरफ मुड़ा। मार्क, अजहान आज की मीटिंग में नहीं आना चाहिए। उसने मार्क को आर्डर देते गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला। उसके लिए ये आम नहीं था कि कोई नूर को उसके सामने निशाना बनाया हो। और अब बात नूर की नहीं अजहान की भी थी। हाशिम साहब का हुक्म था, नूर को दूर करो खुद से। उसके दिमाग ने कहा तो उसने अपने ही मजाक उड़ाते गाड़ी एक बार फिर भगा दी। कहाँ थे? कल से कॉल्स कर रही हूँ। कॉल अटेंड होते ही वो बोली, पता चल गया था कल आ रही हूँ। हाशिम ने कुछ जब्त करते जवाब दिया। कैसे हो? मिनहल जानती थी वो जवाब नहीं देना चाहता मगर उसे उसकी आदत ही। तकलीफ में हाशिम का जवाब उसे खामोश करवा गया। वो कहती है कि अपनी लाश भी मेरे हवाले नहीं करेगी। हाशिम गिराया तो मिनहल मुस्कुराई। इसलिए तो पुरसुकून हूँ, वो कभी तुम्हें नहीं चाहेगी। मिनहल का जवाब ऐसा था कि हाशिम आंखें बंद कर गया। और मैं तुम्हें नहीं चाहूँगा। दिल तो क्या, मेरा वजूद मेरा लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। पहली बार इतना बाकायदा इजहार नफरत मिला था उसे। मैं क्या कहूँ? चलो ये बताओ, लेने आओगे? ये मिनहल की कोशिश के चंद लम्हे वो उससे बात कर सके। वो भी साथ आएगी बाबा को लेने। हाशिम एक बार फिर उसका जिक्र करते मिनहल की आंखों से आंसू गिरा ही गया था। दादी एक कहानी सुनाती थी जिसमें एक मर्द ने अपनी महबूबा के साथ उसके जिस्म में मौजूद चुड़ैल को भी निकाल में लिया। महबूबा मिल जाए। और मेरी कहानी की चुड़ैल नूरलैन आलमगीर है। मिनहल का लहजा किसी जहर से ज़्यादा जहरीला था और वह मर्द खुद अपनी महबूबा की जान ले गया था। हाशिम ने कहानी का अंजाम बताया तो मिनहल खिलखिला उठी क्योंकि वक्त गुजरते उसकी नफरत महबूबा की मोहब्बत से हार गई। उसने लड़की को नहीं, चुड़ैल को भी मार डाला और फिर खुद को भी। मिनहल ने सामने अपने कमरे की दीवार पर अपने निकाह की वहाँ तस्वीर को देखा। कोई गम नहीं, शायद वो वहाँ मिल जाए। हाशिम कहता फ़ोन काट गया और मिनहल वहीं बैठ गई। बात हो गई। वो अभी हाशिम की आवाज़ के सहर और नूर की नफरत में मगन थी जब फरीहा बेगम आई। जल्द आपको अरेस्ट मिल जाएगा। उसने माँ को देखा तो वो मुस्कुराती सहलाती उसके पास बैठ गई। ये इतना आसान नहीं मेरे लिए आरजू। उसके बालों को सहलाते बोली, सच आपके लिए आसान नहीं तो अब तो आज तक मेरा नाम नहीं ले पाई। वो एक बार फिर आशू सुनकर बोली, कभी सोचती हूँ कितना तड़पी अब अरेज के लिए। नूर से नफरत, आलम बाबा से गिला, एनी की तबाही में नाम सुनने को तरस गई। वो थके अंदाज में बोली कि मैं इतनी गलत हूँ। फरीहा को मिनहल का लहजा परेशान कर गया था। नहीं, आप ठीक हैं, हक पर हैं। वो अपनी और हाशिम की तस्वीर के सामने आ रुकी। क्या तुम खुश नहीं अपने भाई से मिलोगी? फरीहा ने सब नज़रअंदाज करते सवाल किया तो वो वापस मुड़ी। अगर सच बताऊं तो ख्वाह होंगी मगर कोई नहीं। मुझे ना तो अरेज को मिलना है और ना कोई एहसास है उसके लिए। मुझे वहाँ हाशिम के पास जाना है। मुझे उसे नूर से दूर रखना है। वो मुस्कुराते बोली तो फरीहा सोच में पड़ गई। वो अभी तो इमरान की मोहब्बत में इतना ही पागल थी। वो हाशिम से दूर ही है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फरीहा ने जवाब दिया, वो हाशिर से मोहब्बत नहीं करती और उसकी कोई फिक्र नहीं। उसे नूर से इश्क है, वो इश्क जो मैंने अपने इश्क के साथ पलते देखा है। अब आप बताओ, मैं नहीं बाज आई तो वो क्या आएगा? मिनहल ने अपने हाथ मसलते कहा, वो कभी नहीं मानेगी इसके लिए। अपनी माँ पर गई है बागी, इतनी बागी कि इश्क की बगावत माँ ने की और ये इश्क से बगावत कर गई। फरीहा नूर की रग रग से वाकफ थी। उसे जमान से मोहब्बत हो गई है। मिनहल ने अपनी माँ की बात पर तंज किया, मगर वो इश्क में पागल झुकेगी रही। माँ के जवाब पर मिनहल मुस्कुराई। आपने तो दिल लगा कर नफरत की है, इतना तो आप मुझे नहीं जानती। मिनहल ने फरीहा की बात पर एक और तंज किया,
حاشر کا فون آیا تھا عالم کو، نور اور اینی نے ہمارے گھر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ فریحہ بات بدل گئی، نور کو اب گھر آ جانا چاہیے، نکاح ہو گیا، اب یہ مجھ پر ہے کہ حاشر کو جیتوں، منہا کہتی کمرے سے نکل گئی۔ کیا حال ہے جناب؟ سب سے ملتا اذہان منہا کے پاس آیا جو قیام کو گور رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی ہوں کہ لوگ اپنا کام کتنی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ قیام نے منہا کو دیکھا تو قیام اپنا سر پکڑ گیا، اس کے طنز پر اذہان کا ایک دل فریب کہکا سب کی توجہ لے گیا۔ تم کیوں مزے لے رہے ہو؟ قیام نے اذہان کو گھورا، جبکہ منہا اذہان کے کہکے پر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب بہنیں پاگل ہے، نور جان کو آئی ہے، اینی باتیں کر کے مار دے گی اور اب یہ گھور کر دمکا رہی ہے۔ قیام نے گیلا کیا تو منہا مسکرائی۔ سب اپنی اپنی جنگ لڑ رہی ہیں اور جو تنگ کرے گا وہ سہے گا۔ منہا کا لہجہ سخت ہوا، آج میں نے اسے روتے دیکھا ہے قیام۔ منہا نے گیلا کیا، اب اسے کیا بتاتی، اس نے نور کو اپنی ہی ذات پر سوال کرتے سنا تھا۔ وہ روئی تھی کہ وہ جائے نماز پر کھڑی نہیں ہو پاتی، اسے خود سے گن آتی ہے۔ سب جلد ٹھیک ہو جائے گا، اذہان نے تسلی دی تو قیام بھی ہاں میں سر ہلا گیا۔ آج جمان پر اٹیک ہوا، حکم صاحب کی آواز پر تینوں مڑے۔ کہاں تھے تم قیام؟ اور تمہارے ترکی کی خبر نہیں؟ تمہیں ارد گرد لوگوں کی موجودگی میں وہ مسکرا رہے تھے، مگر الفاظ ان کے غصے کا اعلان کرنے کے لیے کافی تھے۔ بابا، اذہان نے حکم صاحب کے غصے کو محسوس کرتے پکڑا۔ کب اور کس نے؟ قیام نے خاص کھڑے مارک سے پوچھا، اور اسی وقت منہا کی نظر نور پر پڑی جو ابھی اندر آئی تھی۔ اب تم اس کے ریئیکشن کا انتظار کرو، حکم صاحب پریشان تھے۔ اذہان نے مارک کو اشارہ کیا تو وہ فوراً اوپر کی طرف بھاگا جہاں جمان میٹنگ میں تھا۔ نور، منہا سب کو بتایا، مگر نور دوبارہ نظر نہیں آئی۔ حاشر نے کیا ہے، حکم صاحب نے بتایا تو منہا فوراً سمجھ گئی۔ اذہان کا خون کھول گیا تھا، اسے کیسے پتہ نہیں چلا؟ وہ نور کے لیے کر رہا ہے۔ حکم صاحب اس کی بات پر تڑپ کر رہ گئے، اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ میں وہاں جا رہا ہوں، اذہان نے فون دیکھتے کہا۔ ہاں نور، وہ فوراً ادھر ادھر دیکھتا بولا، تم سنبھال لو گی، یہ ہونا چاہیے۔ اذہان نے حکم صاحب کے کندھے کو پکڑتے کہا تو منہا نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی۔ کسی حد تک وہ سمجھ گئی کہ وجہ وہی تھی۔ مجھے کہیں جانا ہے، اب سب تم پر ہے، اس نے کہتے فون بند کیا اور منہا کو دیکھا۔ ساتھ چلو گی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں کہا، مگر منہا کی مسکراہٹ سے جواب مل گیا تھا۔ قیام، وہ باز نہیں آئے گا، مجھ سے رابطے میں رہنا، اذہان نے قیام کو کہتے منہا کے ساتھ باہر قدم بڑھائے۔ نور کو بھی نظر میں رکھنا، اسے کوئی کچھ بھی نہ کہے ورنہ جان سے جاؤ گے، حکم صاحب بھی اسے کہتے لوگوں کی طرف چل دیے۔ اس وقت کیسر اور جاوید دونوں وہاں کمرے میں جو سائفر کا انتظار کر رہے تھے، شیڈو کے ممبر بھی وہی تھے۔ وہ خود آئے گا؟ جاوید تھوڑا پریشان تھا۔ نہیں، اتنا بہادر نہیں، کیسر کو ہر اس سے بات کرنے کی عادت تھی۔ ہی از ناٹ اے نارمل پرسن، جواب شیڈو ممبر نے دیا تو کیسر تھوڑا بدمزہ ہوا۔ وائی ہی از سو لیٹ؟ کیسر نے سوال ان سے کیا تو وہ گہرا سانس لیتے دروازے کی طرف بڑھے۔ مارتھا مینز اٹس پرووڈ ہی از ہیئر۔ مارتھا کو دیکھتے وہ سب ممبر کھڑے ہو گئی تو کیسر نے اس جوان لڑکی کو سر تا پیر دیکھا۔ آر یو ہز پرسنل گرل؟ کیسر کا سوال جو بھی تھا، مگر اس کے اندازے نے وہاں سب موجود کو سب بیزار کر دیا۔ شی از مائی گرل، سے واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے۔ سائفر اسے لمحے کے کمرے میں قدم رکھتے گرایا تو شیڈو نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر کچھ حیران ہوئے۔ ان تک خبر نہیں تھی کہ وہ فرانس سے یہاں کب آیا۔ Since when did Shadow start contacting a single group? I mean, I have proven to be quite the missions. شیڈو نے کب کسی سے ایک ہی گروپ سے رابطے شروع کر دیے؟ مطلب میں کافی پریشان کن ثابت ہوا ہوں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھتا مسکرایا تو کیسر ان کی طرف بڑھا۔ And tell me, what are you and where did your father hide? As he could not save Dania, you two will be killed. کیسر کی اچانک کی دھمکی اور اس کا انداز اور اس پر اس کی ماں کا نام اس کا دماغ خراب کر گیا۔ Where is that bastard called from Pakistan? He will come with me, he will attack with his pet. جمان نے اپنے قدم ایک پرسکون انداز میں ان کی طرف بڑھائے تو مارتھا تھوڑی پریشان ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ جمان اپنا غصہ ضرور نکالے گا، اس کمبخت نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ We have a principle, whenever we are part of a meeting, we do not mention personal life. We never ask if you are girlfriend or a wife or a one night stand. وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتا کیسر کے سامنے کھڑا ہوا۔ How dare you talk to me like this? وہ بات کرتا اسے گلے کو دبوچ گیا۔ مارتھا نے مارک کو اشارہ کیا جو باہر کھڑا تھا۔ شیڈو میں سے کوئی کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ کیسر پر دباؤ بڑھاتا سب کی طرف مڑا۔ Do you really think you can trace me and this type of bastard can bark on me? وہ گراتا کیسر کو سامنے میز پر مارتا شیڈو کی طرف بڑھا۔ I will tear you into pieces. ابھی وہ ان کے سامنے رکا ہی تھا کہ کیسر نے اپنی موت کو دعوت دی۔ اپنی گن نکالتے وہ اس کو بالوں سے ایک بار پھر دبوچ چکا تھا۔ مارک نے بھی حالات کو دیکھتے اپنی گن نکالی۔ We will talk about this cipher. Your anger will destroy everything. شیڈو ممبر بھی آگے بڑھا مگر سائفر صرف مسکرایا۔ I can't talk orders. اس نے اتنا ہی کہا اور اپنی گن کی گولی اس کے سر میں اتار دی۔ گولی کی آواز تو نہیں گونجی مگر کیسر زمین پر ڈیر ضرور ہو گیا۔ اسے تڑپتا دیکھ کر جمان کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف بڑھا اور ایک ہی لمحے میں اس نے اپنے چہرے سے ماسک اکھاڑ دیا۔ مارک اور مارتھا وہی جم گئے اور شیڈو تو کام گئے۔ پہلے مجھے جانتے نہیں تھے اس لیے کچھ کر نہیں سکے، اب بات کرو۔ میں جمان حاکم سائفر تمہارے سامنے ہوں، میں ہولڈر ہوں فرانس کا بھی اور ترکی کا بھی میں ہوں۔ اب جیسے جو کرنا ہے کرے، میں یہی ہوں اور جب تک تم میں سے کوئی بھی باقی جو مجھے نہیں چاہتا، میں قیامت کی طرح تم پر نازل رہوں گا۔ جمان بہت اعتماد سے اس
کے سامنے کھڑا مسکرایا اور ماسک دور پھینکا، جبکہ اسی وقت خیام اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ کیا تم سچ میں سائفر ہو؟ اب سوال جاوید نے اردو میں کہا تو خیام جمان کی طرف بڑھا۔ کراؤن بلونگس ٹو می، آئی ول بائی دا نیکسٹ شیڈوز کنگ۔ جمان نے اعلان کیا تو ایک لمحوں کو اس کی ہاتھ پر خیام کو بھی شبہ ہوا، جبکہ مارتھا اور مارک پریشان کھڑے تھے۔ وی کال یور ڈیڈ سائفر، ان میں سے ایک بولا تو وہ مسکراتا کرسی پر جا بیٹھا۔ ڈز ناٹ میٹر، آئی آلویز پلے آ ویری فیئر گیم، ایون ڈیتھ گیم ٹو۔ جمان نے انہیں جانے کا اشارہ کرتے کہا تو وہ کیسر کی لاش دیکھتے وہاں سے نکل گئے۔ ہم 10 منٹ میں یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ منہا نے اذہان سے اکتا کر پوچھ ہی لیا، جو گاڑی روکے سامنے موجود ایک فارم ہاؤس کو گھور رہا تھا۔ نظر رکھ رہی ہیں؟ اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر بیک مرر سے دیکھتے بولا۔ تم خود پر ہی نظر رکھے ہوئے اسے انتظار پسند نہیں تھا، اس لیے وہ چیر گئی تھی۔ تم میرے ساتھ کیوں آئی؟ اذہان نے اس کا بیزار چہرہ دیکھتے کہا۔ وہ تو تم نے کہا چلو میں چل دی، منہا نے اس کو گھورتے ایک بار پھر جواب دیا۔ مطلب اگر میں منہا مارگریٹ کے موڈ کے مطابق اسے کسی دن کہوں چلو نکاح کرنے تو یہ ممکن ہے؟ اذہان نے بہت عام سے لہجے میں کہا، مگر منہا کے گال ضرور تپ گئے۔ وہ جواب دینے کی بجائے سر جھکا گئی۔ باہر دیکھتے اذہان کو جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ خاموش سر جھکائے اپنی انگلیوں کو مسل رہی تھی اور اس کے تپتے گال دیکھ کر ایک لمحے کو تو اذہان بھی مبہوت ہو گیا، مگر چند ہی لمحوں میں سنبھالتا وہ نارمل ہو گیا۔ تو مس منہا بلش بھی کرتی ہیں؟ وہ اذہان کی پیش گوئی پر پہلے الجھ گئی تھی، اب اس جملے پر تھوڑی ہمت کرتی اس کی طرف مڑی۔ کیا کرنے آئے تھے ہم؟ منہا نے اپنی جیب ہٹاتے اس سے سوال کیا تو اذہان نے اپنی انگلی اٹھا کر گن بنائی اور پھر اسے چلا بھی دیا، مگر منہا کو کیا سمجھ آتی اس گھر کو اڑانے؟ اذہان نے اب الفاظ کا استعمال کیا، جہاں بیٹھے رہنے سے اڑ ہی کیا؟ منہا نے طنز کیا تو اذہان حیران ہوا۔ میڈم میرے آدمی اپنا کام کر رہی ہیں، میں بس فائر ورکس دیکھنے آیا ہوں۔ اذہان کے اس جواب پر منہا چونک گئی۔ تو مجھے کیوں لایا؟ اب وہ چلائی تھی تو اذہان بھی مسکرایا۔ یار لڑکیوں کو فائر ورکس بہت پسند ہوتے ہیں، سو تمہیں لے آیا، انجوائے کرو، اذہان نے اپنا فون نکالتے کہا تو منہا نے اسے غور سے دیکھا۔ بڑا پتہ ہے لڑکیوں کا، اس پر طنز اذہان کے نمبر ملاتے ہاتھ رک گئے۔ منہا کے لفظوں میں باقاعدہ جلن کے عنصر تھے۔ اذہان کے ہاتھ اور ہونٹ پر مسکراہٹ دیکھ کر منہا کو بھی اندازہ ہوا کہ کیا کہا ہے اس نے۔ سب ٹھیک تو ہے منہا؟ مارگریٹ کافی شریکانہ انداز ہے، بیویاں اس طرح سوال کرتی ہیں۔ اذہان اس کے سوال پر نہال ہی ہو گیا تھا۔ میں تو ایسے منہا سے کوئی بات ہی نہیں بن پائی تو وہ چپ کر گئی۔ کیا دیر ہے؟ اس کی بات پر مسکراتے اس نے فون پر اردو میں ہی بات کی، جیسے وہ میرا فون اٹھائے۔ اذہان نے کہتے کال بند کی اور ایک اور نمبر ملایا۔ کیا حال ہے کزن؟ کال اٹھاتے ہی اذہان نے شوق انداز میں بات کی تو منہا نے اسے دیکھا۔ نہیں میں تو حیران تھا، تم تو ملنے بھی نہیں آئے۔ اذہان کا لہجہ دوسری طرف موجود آدمی کی آواز کے مطابق تھا۔ اب اتنے بھی پیارے نہیں یار کہ تم یاد آؤ اور فون کرو۔ اذہان کی مسکراہٹ میں اس وقت عجیب سی ہیبت تھی جو منہا نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ نہیں نا، میں نے تو بس یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ تم اریس کے علاقے میں ہو، یہ تمہارا پاکستان نہیں۔ چلو اب ذرا دائیں جانب سے اپنے گولف کورس کو دیکھو۔ اذہان نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالتے سامنے دیکھا تو منہا نے بھی سامنے نظریں جما لیں۔ یہ بتا دو یہ سب جمان پر اٹیک کی وجہ سے نہیں، وہ اپنا بدلہ خود لے گا، یہ میرے ہی علاقے میں میری اجازت کے بغیر دخل اندازی کا انجام ہے۔ اپنا جملہ مکمل کرتے اس نے ایک چٹکی بجائی اور لمحوں میں سامنے گھر کا ایک حصہ ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ شعلوں کی نظر ہو گیا۔ فون تو اپنی بات کہتے ہی کاٹ چکا تھا، اب مزے سے اس آگ کو دیکھ رہا تھا۔ منہا پہلے تو آواز سے تھوڑا ڈری، مگر اب اذہان کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ سچ میں سب جانتا ہے۔ میری انا ایک طرف اور میرا شوق، اذہان نے سیٹ سے ٹیک لگاتے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ حاشیہ باز رہے گا؟ منہا جانتی تھی کہ اذہان حاشیے کو صرف ڈرا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نہیں رہے گا، اسے دو چیزیں سکون نہیں لینے دیں گی، ایک کراؤن اور دوسرا نور، اور دونوں جمان کے پاس ہیں۔ وہ تو شکر اسے پتہ نہیں کہ جمان ہی سائفر ہے۔ اذہان قسمت سے انجان اسی بات پر خوش ہوا۔ وہ کوئی چیز نہیں، بہن ہے میری۔ منہا کو اب نہ جانے اس آگ کے دہکنے پر خوش تھی۔ تم بہن ہو، مگر نہ فریحہ کی بیٹی تھی اور نہ یاسر کے لیے اس کی عزت۔ حاشیہ کو بھی صرف وہ چاہیے اور وہ اسے خود بھی اپنی ذات نہیں چاہیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی اسے دیکھ کے لگتا ہے وہ زندگی گزار رہی ہے جیسے تم خود۔ اذہان نے بات کرتے کرتے جب اس کا نام لیا تو وہ اس کی طرف موڑی۔ میں نے کیا کیا؟ یہ احتجاج تھا جس کا حق شاید اسے پہلی بار ملا تھا۔ تمہیں بھی تو صرف دو ہی کام کرنے آتے ہیں، ایک جوزف سے آزادی اور دوسرا اپنی بہن۔ اس کے بعد کوئی ارادہ کچھ سوچا ہے اپنے بارے میں کہ کیا کرو گی؟ اس کی بات پر منہا دم ساتھ گئی۔ بھلا یہ جھوٹ تھوڑی تھا، سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں یوں ہی بچتے بچاتے چھپتے روتے ڈرتے جان دے دوں گی کوئی حال نہیں ہوگا، نہ جوزف سے آزاد ہو پاؤں گی اور نہ ریحا ملے گی۔ اذہان کو اندازہ ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے تو خود کو کوسنے لگا۔ پھر مجھے ایک دوست ملا، اب پتہ نہیں وہ مانتا ہے کہ نہیں، مگر میں تو دوست ہی کہوں گی۔ اذہان تم نے سب ٹھیک کر دیا، تم خود مشکل میں پڑ گئے، مگر میں نہیں جانتی کیسے تم میرا سکون بن گئے۔ ایک دفعہ تو لگا تمہیں رب نے بھیجا ہو۔ منہا کی مسکراہٹ اور اذہان کو اپنا دوست کہنا سب قدرتی تھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مگر تم اور میں ہر بار اتفاق تو نہیں ملے، کچھ تو تھا جو ہم آج ایک ساتھ ہیں۔ وجہ جو بھی ہو، منہا اس کے جواب پر مسکرائی۔ اب اگر کوئی کام نہیں تو واپس چلیں، منہا نے مشورہ دیا تو اذہان کو بھی جمان یاد آیا، نہ جانے کارنامہ سنجاب دے گا، اور ایک کام نور کو بھی کہہ کر آیا تھا۔
جامع بخیر عمران صاحب، نور نے کمرے میں داخل ہوتے عمران صاحب کی توجہ لی جو اس وقت اپنا فون سننے چاہے تھے۔ تم کون لڑکی پہچانا نہیں؟ اپنے کام میں مصروف عمران صاحب نے اس پر غور نہیں کیا تو وہ مسکراتی ان کے سامنے موجود ایک صوفے پر آ بیٹھی۔ مجھے غور سے دیکھے تب پہچان لیں گے۔ نور کے لہجے میں اب کچھ ایسا تھا کہ عمران صاحب کو سر اٹھنے پر مجبور کر گیا۔ ارے تم تو ریز کی سیکرٹری ہو۔ عمران صاحب کو اس دن پارٹی کی ملاقات یاد آئی مگر ان کے سوال پر نور بدمزہ ہوئی۔ آپ کی تو دور کی نظر ہی کمزور ہے۔ اب نور نے جان بجا اردو میں بات کی اور عمران صاحب کو غصہ دلا رہی ہو۔ کیا کہنا چاہتی ہو کون تم؟ ابھی عمران جملہ مکمل کر ہی رہے تھے کہ نظریں اس کی نیلی آنکھوں پر جا ٹھہری اور نور مسکرائی۔ پیغام لائی تھی فریحہ بیگم کل جہاں واپس آ جائیں گی۔ نور نے توجہ پاتے ہی عمران صاحب کی سانسیں چھین لی۔ تم مناحل؟ وہ اس کی آنکھوں سے اندازہ لگاتے اس کی طرف آئی تو نور نے سخت گھورتے چند قدم واپس لیے۔ اذہان ہو یا عریض دونوں کے لیے ماں کا سچ عذاب ہو۔ صحیح کہا میں نے۔ نور کو عمران صاحب سے نفرت محسوس ہوئی، یہ سوچ کر کہ اس کی تکلیف کا کچھ حد تک سبب وہ بھی تھا۔ عمران صاحب اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے تو نور شیر ہوئی۔ ہاشم دادا سے پتہ چلا کہ وہ آج ہاشم خاندان کی بہو کا عہدہ سنبھالے گی تو سوچ کر آئی تھی کہ اذہان کو بتاؤں گی مگر پھر میں نے سوچا خود ملوں۔ نور جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی اس آدمی کی جان لے چکی ہے۔ تم کیسے آئی؟ کون اور کیوں؟ عمران صاحب نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ نور اتنا آرام سے اور مسکرا کر جواب دیا تو عمران صاحب فوراً اٹھے کہ جیسے اسے دور بھاگ جائیں گے۔ بہار اور اذہان کا نام ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ انہیں دروازے کی طرف زیادہ دیکھ کر نور چلائی۔ کیوں؟ عمران صاحب واپس اس کی طرف آئے۔ جو آپ کی مرضی ہے وہ نہیں ہونے دوں گی۔ نور نے ایک پر اسرار مسکراہٹ اچھالی۔ تمہاری ماں نے میرا بھائی مار دیا اور تم مجھ سے ہی بدلہ لینے چلی آئی؟ عمران صاحب کو آواز ذرا بلند ہوئی تو نور بھی گراتی اس کے سامنے۔ میری بات غور سے سنیں، میں بیٹی تو مناحل کی ہوں مگر بڑی فریحہ کے سائے میں ہوئی ہوں۔ میں جو کہوں گی وہ کرے ورنہ باہر موجود آپ کا بھائی، آپ کا بانجا، آپ کا بیٹا سب سمیت آپ پچھتائیں گے۔ نور کا دل چاہ رہا تھا منہ نوچ لے اس شخص کا جس کی خود غرضی کی پیر نہ جانے کتنے چڑھ گئے۔ بھائی عمران صاحب کو ایک پل لگا کہ وہ اب کھڑے نہیں رہ پائیں گے مگر اس لڑکی کے سامنے مزید جھک نہیں سکتے تھے۔ جاؤ یہاں سے۔ عمران صاحب اپنا سینہ مسلتے اس پر چلائے تو وہ ایک طنز مسکراہٹ اچھالتے دروازے کی طرف چل دی۔ مجھ میں رحم باقی نہیں۔ وہ ان کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بھی نہ رکی اور وہاں سے چل دی۔ وہ اس بات کی یقین دہانی کر آئی تھی کہ وہ آدمی آج منگنی کے اعلان کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے عمران صاحب کو ایک کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو بہت نرمی سے بات کرنے گئی مگر وہ ایک درمیانی عمر کی عورت کو اندر جاتے دیکھا تو رک گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ عورت اس کمرے سے نکل گئی تو وہ اندر داخل ہوئی مگر اس سب عرصے میں لہجے کا لحاظ، آواز میں احترام اور زبان کی نرمی کہیں جا سوئی۔ سوری ایوری ون فار بینگ لیٹ۔ جمان نے حال میں داخل ہوتے ہی سب کی توجہ لی تو پیچھے آتی مارتھا کا دل کیا کوئی چیز اس کے سر پر دے مارے مگر قسمت باز تھا۔ کیا سب ٹھیک نہ اب موجود تھا اور اذہان بھی نہیں؟ ایک بزنس مین نے پوچھا تو اس نے مسکراتے بال کو ٹال دیا۔ معذرت۔ وہ ایک بار پھر کہتا آگے بڑھ گیا۔ نور کہاں ہے؟ اسے خیام کی آواز سنائی دی جو کاربن مارتھا سے پوچھ رہا تھا۔ اذہان کہاں ہے؟ جمان نے اسی وقت اپنا سوال سامنے رکھا۔ وہ بھی اپنی مرضی کا مالک ہے، خیام نے جواب دیا تو مارتھا نے وہاں سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ وہ سارا کی طرف بڑھ گئی۔ جمان ابھی وہ جواب دینے کے لیے مڑ رہی تھا کہ عمران صاحب کی آواز پر رکا اور ان کی طرف دیکھا۔ جی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا عمران صاحب نے اسے گلے لگا لیا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ اسے گلے لگاتے اس کے باپ کا پوچھ رہے تھے جبکہ دور کھڑے فرقان صاحب سمجھ گئے اور ان کی نظر نور پر پڑی جو انٹرنس پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک نشد دو شد، وہ اسے ذرا دونوں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہی ہے عمران صاحب، جمان نے جواب دیا اور اس وقت اس کی نظر بھی نور کی طرف اٹھی جو زہر آلود نظروں سے عمران کو گھور رہی تھی۔ اتنا زہر؟ وہ اسے دیکھ کر سوچ ہی رہا تھا کہ نور کی نظریں اس کی طرف مڑی، نظریں نرم اور اسی دوران ہونٹ بھی مسکرا دیے۔ کہاں؟ عمران صاحب نے جمان کو کندھے سے جھٹکا تو جمان کی نظریں نور سے ہٹ گئیں۔ میں اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہیں کیا جواب دے اور سامنے دیکھا تو نور غائب۔ وہ باہر بھاگ گئی تھی اور پارکنگ میں رکتی اذہان کی گاڑی دیکھ کے اسے وجہ بھی مل گئی۔ کیا ہوا؟ اذہان نے اسے اس کی طرف آتے ہی پوچھا تو اس نے مسکرا کر منہا کو دیکھا۔ میں نے کہا دیا مگر اپنی مرضی سے، اب میں چلی، کل ایئرپورٹ جانا ہے۔ وہ کہتی زیادہ دیر نہیں رکی اور گیٹ کی طرف بھاگی۔ گاڑی لیتی جاؤ۔ اذہان نے جاتا دیکھا تو آواز دی۔ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ وہ بغیر رکے کہتی نکل گئی تو اذہان کندھے اچکاتا منہا کی طرف مڑا۔ ایک دن بعد کیا اس طرح ریئیکٹ کرنے سے آپ کو لگتا ہے میں مان جاؤں گا؟ جمان نے اپنے باپ سے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی تو خیام اس کی کوشش پر مسکرایا۔ کیا شاہ بابا؟ جمان سے اپنے باپ کی نوازگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم نے ان سب کو ہینڈل کر لیا؟ حاکم صاحب نے خیام سے پوچھا تو جمان بالوں میں ہاتھ پھیرتا چند قدم واپس مڑ گیا۔ حاکم صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پرسرات پوری دنیا میں اپنی شناخت اعلان کرنے کے بعد صرف اپنے باپ کو راضی کر رہا تھا۔ وہ کسی تک نہیں پہنچ سکے۔ خیام اپنا کام مکمل کر چکا تھا اور وہ جاوید اور ہاشم کو ہمیں کیسے پتہ نہیں؟ حاکم صاحب نے ایک اور سوال سامنے رکھا۔ ہمیں صرف ایک شخص کا علم نہیں تھا۔ خیام نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو جمان نے بھی اسے دیکھا۔ اور تم اس بات کا اندازہ نہیں کر سکے؟ حاکم صاحب نے جمان پر ایک اور وار کیا۔ میں کسی مووی کا ہیرو نہیں ہوں جیسے پوری کہانی پہلے پتہ ہو، میں بھی انسان ہوں جسے اتنا ہی پتہ ہے جتنی میری اوقات ہے۔ مجھے کسی کہانی کا اسٹوپڈ کریکٹر نہ سمجھے۔ وہ پہلے ہی چڑ گیا تھا تو خیام کو اندازہ کیسے ہوا؟ خیام جانتا تھا وہ ان دونوں میں ہر بار پستا ہے تو ایک کام کرے اسے ہی
اڈاپٹ کر لے۔ جمان اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ باس، عمران صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، اذہان کے پاس گئے ہیں۔ خیام نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ یہ بھی آپ کی اسی پیاری بیٹی کا کیا طرح ہے، اور غصہ سے جہاں جمان نے غصہ نور کے بہانے سے نکلا تو حکم صاحب نے اسے گھوڑا۔ عمران اس قابل ہے کہ عزت افزائی ہو اس کی۔ نور نارمل بات کرنے گئی تھی مگر اسے جلدرم کی کزن کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ خیام اور جمان دونوں حکم صاحب کی صفائی پر ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ نور کی سائڈ لے گئے تھے۔ کہنا پڑے گا وہ بھائی تو آپ کا ہے مگر نہ ہاشم صاحب جیسی مادہ ہے اور نہ آپ جیسا با کردار۔ جمان اٹھا اور کہتا نکل گیا، اور جہاں حکم صاحب اپنے بیٹے کی فکرے پر ساکت رہ گئے تھے۔ وہ جن سے دور بھاگتا ہے ان سے محبت شدید کرتا ہے۔ خیام نے اسے دروازے سے باہر جاتے دیکھا تو حکم صاحب سے کہا، اور نور اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حکم صاحب کو تو نور کی محبت اور اس کی تکلیف سکون نہیں دے رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جمان تو نور کو اپنا لے۔ وہ جمان پر اثر کرتی ہے جب سامنے آتی ہے تو یہ اس سے بھاگتا، مطلب آپ سمجھ آؤ۔ خیام بھی اٹھا، مجھے اب اس نالائق انسان کو سنبھالنا ہے۔ حکم صاحب عمران کا حوالہ دیتے نکل گئے۔ خیام بھی اپنا فون اٹھاتا اور اپنے کام کو نکل گیا۔ کیوں میرے آفس کی زینت بن گئے آپ؟ اذہان اپنے باپ کی اس ضد پر پریشان ہو گیا تھا جبکہ اسے کچھ بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ مجھے فرقان سے ملنا ہے، ایک ہی جملے انہوں نے پچھلے آدھے گھنٹے میں 10ویں بار دہرایا۔ مجھے دیکھیں اور مجھے بتائیں مجھے کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ برائے مہربانی جائیں اور جلدرم بہار کا سر کھائیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، جب پردہ نہ رہے تو لحاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اذہان بھی بھول گیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے۔ میری ذاتی زندگی میں تو تم دخل انداز نہیں کر سکتے، میں جو چاہے کروں، تم سے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ عمران کی آواز بلند ہوئی تو اذہان بھی اپنی کرسی اٹھ کھڑا ہوا۔ جو حق پورے نہیں کرتا اس کے حقوق پر بھی پانی پر لکیر سی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے ہاشم صاحب کا منہ روک لیتا ہے کہ ان کے بیٹے ہیں، ورنہ نہ تو میرے باپ بڑے نہ اس عورت کے شوہر جو گھر میں شو پیس کی طرح سجا کر رکھ دی ہے۔ اب جائیں جس کا باپ ہے اس سے پوچھے۔ ابھی وہ گرا کر مڑا ہی تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور فرقان حاکم اندر آئے۔ اگر اس طرح کے کام کرنے ہوں تو خود سنبھالا کرے۔ ذہان نے انہیں دیکھا۔ کیا بھول گئے ہو کہ باپ کے سامنے ہو؟ حاکم صاحب کی آواز سے ذہان کو اندازہ ہوا کہ رکنا ٹھیک نہیں، اور بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ عمران صاحب نے اپنے بھائی کو گلے لگایا تو فرقان نرم پڑ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھائی سالوں سے اس کے لیے پریشان ہے اور ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کس چیز کی سزا دی ہے مجھے تم نے؟ عمران صاحب نے اسے دور کرتے ہی سوال کیا تو فرقان صاحب نے اپنے بھائی کو غور سے دیکھا۔ وہی جو فریحہ کا قصور تھا۔ فرقان صاحب کا جواب ایسا تھا کہ عمران اگلا سوال نہ پوچھ سکا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جمان بالکل تم سے مختلف ہے۔ عمران صاحب نے بات بدلی۔ اس خاندان کے پاس ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب نہیں تھے، اس لیے بات بدلنا آ کر حل تھا۔ ہاں تو ایسے اس امید میں ہو کہ اذہان تم جیسا ہوگا۔ ایک اور سوال تو عمران بازی ہار گئے۔ بابا سے ملے، ایک اور رخ کیا، اس قابل چھوڑا کہ ان کے سامنے جا سکوں؟ کہیں گے نہیں، تمہاری وجہ سے عمران نے اذہان کی ماں کو تباہ کر دیا۔ فرقان صاحب اسی وجہ سے ملانا نہیں چاہتے تھے کہ ایک کا لہجہ سخت ہوگا، اور ایسا ہی تھا۔ کل مناہر کی بیٹی ملی مجھے۔ عمران صاحب نے ایک اور کوشش کی۔ ہم بات نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اب اچھا ہوگا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے سوالوں کے جوابوں کے ساتھ آئیں۔ فرقان صاحب نے واپس مڑتے کہا تو عمران کی آواز پر رکے۔ اذہان تم پر گیا ہے، تم جیسا ضدی، عقلمند، موجی اور لاپرواہ۔ بھائی کے دعوے پر وہ مسکرائے۔ مگر جمان اپنے دادا جیسا ہے، سمجھدار، وفادار، قابل اعتبار اور با کردار۔ ضد اور اخر پر مجھ سے لیا ہے، فرقان صاحب کہتے نکل گئے۔ استنبول ایئرپورٹ۔ اینی اپنے فون پر مصروف تھی جب ہاشم پاس کھڑا اس کا لہجہ سہ رہا تھا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا مگر اس نے ان سب سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ اس کے گھر والے اس کے لیے خاص تھے مگر نور سے عشق اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس سے دور ہو نہیں سکا اور اس وجہ سے وہ سب سے دور ہو چکا تھا۔ مجھے افسوس ہے مگر پچھتاوا نہیں، وہ سوچتا مسکرایا تو غیر ارادی اینی کی نظر بھی اس تک گئی۔ آپ مسکراتے تھے تو نور کہتی تھی کہ آپ بھائی مسکرا رہے ہیں، اب سب ٹھیک ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ دل چاہتا ہے اس کی مسکراہٹ نوچ لوں۔ نور تو نہیں مگر اس وقت اینی اس کی مسکراہٹ نوچ گئی تھی۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ ہاشم کے لہجے نے دوبارہ سنجیدگی اختیار کی تو اینی اسے نظر انداز کر گئی۔ دیکھو اینو، مجھے غصہ آ گیا تھا، اسے بھی تو دیکھو کیا کرتی بھی رہی ہے۔ ہاشم اس کے ساتھ بیٹھتا اپنی صفائی دینے لگا تو اینی کھڑی ہوئی۔ چھوڑے اب کیا کریں گے، دل ہار گئی ہے وہ تو تب نہیں مانی، اب تو حرام ہوگا اس پر۔ اینی کہتے آگے بڑھ گئی کیونکہ پیسنجر آنا شروع ہو گئے تھے۔ قریب کھڑے ہوتے اپنے بال سیٹ کرتی وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے باپ کے انتظار میں آ رکی۔ ایگزٹ۔ 15 منٹ بعد اسے عالمگیر صاحب، نیلم اور کسی ہڈی والے کے ساتھ نظر آئے اور باقی ان کے گلے جا لگی۔ میری جان۔ عالمگیر نے اپنی بیٹی کا ماتھا کئی بار چوما اور ایک بار پھر سینے لگایا۔ بہت اداس ہو گئی تھی، اس کی آواز میں نمی محسوس کی تو اس کا ماتھا ایک بار پھر چوما۔ مجھے نہیں ملو گی؟ نیلم نے اسے بلایا تو یوں معلوم ہوا اس نے آواز ہی نہیں سنی۔ نور کہاں ہے؟ عالمگیر نے سوال کیا تو اس وقت تک فریحہ، نوار اور منہر اور دوسری طرف ہاشم بھی آتے اپنی بہن کو گلے لگا چکا تھا۔ شکر کرو کہ نہیں آئی، وہ بھی مر جاتی، اور جہاں آنے والے بھی۔ وہ صرف اپنے باپ سے بات کر رہی تھی اور دیکھ بھی انہیں ہی رہی تھی۔ دادی نہیں ہے ساتھ، بابا۔ اینی کی وجہ بتانے پر انہیں نور کی دہائی نئے سرے سے یاد آئی۔ چلو گھر چل کر ملتے ہیں اپنی جان سے۔ عالمگیر صاحب کے اعلان پر منہر کی نظر نے اختیار ہاشم پر گئی جو اس کے ذکر پر مسکرایا تھا۔ اللہ اس مسکراہٹ کو گر کرے، وہ محبت میں صحیح غلط سے بولی تھی یا وہ محبت ہی نہیں تھی، پتہ نہیں۔
وہ گھر نہیں آئے گی، ہاشم دادا کے پاس ہوگی یا آفس۔ اینی نے اپنے بابا کے ساتھ آگے قدم بڑھائے مگر فریحہ نے اسے بازو سے پکڑتے روکا۔ کیا عریض بھی وہی ہیں؟ وہ جو کسی بچے کی طرح اپنی ماں کا لمس پانے کو تڑپی تھی، اس سوال پر ٹوٹ گئی۔ آ گئی ہے نا، خود کو دیکھ لیجیے گا۔ عالمگیر نے اپنے اس کے ہاتھوں سے واپس لی اور آگے چل دی اور باقی بھی چل دیے مگر منہا آگے نہیں بڑھی۔ کیا ہوا؟ قدم ہی رک گئے۔ ہاشم اسے سخت محسوس کرتا واپس مڑا۔ میرا رکنا تمہیں بھی روک گیا ہے، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ منہا اسی بات پر خوش ہوتی چل دی تو ہاشم بھی خاموش چل دیا۔ کوئی اندازہ نہیں کہ اب اس خاندان کی قسمت میں کیا لکھا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ صبح بخیر، نور نے انٹرنس پر موجود سب کو کہتے خیام کی طرف قدم بڑھائے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خیام اسے اس وقت یہاں دیکھ کر پریشان ہوا کہ اب یہاں بھی نہیں آ سکتی۔ نور اس کے کیے سوال پر حیران ہوئی تو خیام نے افسوس میں سر جھکایا۔ میرا مطلب تھا کہ اس وقت تمہیں ایئرپورٹ پر ہونا چاہیے تھا، یہاں کیوں؟ اور اینی کہاں ہے؟ نور اس کے سوال پر مسکرائی مگر جواب اس کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اینی اور ہاشم دونوں چلے گئے۔ میں نے سوچا اب اتنا کیا راج کرنا، تو میں منہا سے ملنے جہاں آ گئی۔ نور نے ارد گرد دیکھتے جواب دیا، یہ جاننے بغیر کہ خیام کا غصہ آسمان پر جا پہنچا ہے۔ دماغ کم کر رہا ہے تمہارا نورالعین مارگریٹ، تم نے قاتلین کو اس بغیرت کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ نور خیام کی تپتی آواز سن کر ایک لمحہ تو چونکی اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اینی اس سے پہلے کوئی جواب پاتی یمان غصے سے تپتا پاس سے گزر گیا تو نور کی سوچ بھی سلب ہو گئی۔ کیا ٹائمنگ ہے؟ خیام نے اسے یوں ساکن دے کر پوچھا مگر وہ جواب دیے بغیر یمان کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ خیام وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیا پاگل ہے جیسا؟ وہ غصے سے مٹھیاں بند کرتے گیا تو احساس ہوا وہ کیوں اس طرح ریئیکٹ کر دیا تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ارد گرد دیکھا تو سارا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، سو آرام سے باہر نکل گیا۔ اب کل سے پریشان ہے؟ براق کے سوال پر ہاشم صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل سے سوچ رہا ہوں اس بار ان سب پر مت چھوڑوں، خود کوئی فیصلہ کر دوں۔ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے سیدھے ہوئے تو براق وہیں پاس بیٹھ گیا۔ تو کیوں سوچ رہی ہیں؟ جو سوچا ہے کر دے، مجھے اتنا یقین ہے اس کے کسی کا نقصان نہیں ہوگا اور وہ سب آپ کی بات مانیں گے۔ براق نہیں بچپن سے دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ ماضی کو لے کر پریشان رہی ہیں مگر وہ 2 دن سے آنے والے کل کے لیے اضطراب کا شکار تھا۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی تو براق ان کے حکم کے لیے تیار مسکرایا۔ جاؤ اور اس اذہان کو کال کرو اور کہو اگلے آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچے اور مجھے میرا فون لا کر دے۔ ان کے حکم ملنے کی دیر تھی کہ براق نے دور لگا دی۔ وہ آفس میں آیا اور اپنا کوٹ موبائل گاڑی پھینکتا اپنے غصے کا اظہار کر گیا۔ غصہ اسے اپنے باپ کی نوازگی کا تھا اور اس پر مارتھا کی رپورٹ۔ لعنت سب پر! وہ ایک بار پھر گیا مگر اس کے ساتھ دروازے میں داخل ہوتے وجود کی طرف متوجہ ہوئے۔ تاؤس کرو جوان حاکم! نور کی آواز پر وہ ایک کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اب اسے کیا کہے؟ کیوں شیطانوں کے سکون کا باعث بنتے ہو؟ جمان نے مڑ کر اسے دیکھا تو نور مسکرائی۔ جمان نے اسے پھر اس کے حلیے کو بغور دیکھا۔ اس حلیے میں جہانے کی وجہ جمان اسے سوال پوچھنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے چوٹ اس کے حلیے پر ہوئی۔ نور نے پہلے منہ بسولے اور پھر خود کو دیکھا۔ وہ اس وقت جینس پر سرمئی ٹی شرٹ میں تھی جو کافی نان آفیشل تھا۔ آفس آنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی، اس لیے اسی طرح منہ اٹھائے نکل آئی۔ وہ تو سمجھ نہیں آئی کہ کہاں جاؤں تو قدموں کو روک کر یہاں آ گئی۔ نور اسے جواب دیتی اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو وہ غصہ کم کرنے کے لیے جھٹک رہا تھا۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، یہ میں بتاتی اچھی نہیں لگتی۔ نور اس کے سامنے سے ہٹتی میز کے سامنے رکی۔ کیوں یہاں ہو؟ جمان نے سائڈ ٹیبل سے واٹر بوتل اٹھاتے پوچھا۔ اب تسمیہ بھی بھول گئے؟ نور نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہی ایک شکوے سے نوازا۔ نورالعین کوئی بات ہے تو بتاؤ ورنہ جاؤ۔ جمان اب اس کی موجودگی سے گھبراتا تھا اور ابھی بھی یہی وجہ تھی، وہ اسے بیچنا چاہتا تھا مگر اس پر سخت بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک بات مانو گے تو ابھی چلی جاؤں گی۔ نور نے کچھ سوچتے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور مطلوبہ چیز برآمدگی کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جمان نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اوور کوٹ پہن چکی تھی اور اب اسے غور سے دیکھ رہی تھی جیسے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ اگر انکار کرتے ہو تو یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ نور کی دھمکی پر جمان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے کہاں بتاؤں؟ جمان کی آواز میں بے چینی تھی۔ بازو سامنے کرو۔ نور چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے سامنے رکی تو جمان تھم گیا۔ کرو! نور نے اپنا ہاتھ سامنے کرتے کہا تو جمان اس کے ہاتھ میں پکڑے تعویذ پر چونکا۔ میری نانی نے لکھ کر مجھے باندھا تھا حفاظت کے لیے، نور نے بتایا تو جمان ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے اس کالے کپڑے میں بند تعویذ کو دیکھا۔ اب کیا تمہیں ضرورت نہیں رہی؟ جمان نے بازو سامنے کرتے پوچھا تو نور جواب کی بجائے اسے بازو پر باندھتے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ جواب کی منتظر جمان نے جب اس کی طرف دیکھا تو تھم گیا۔ اس کا چہرہ، اس کی بے بند آنکھیں، بازو پر توئز باندھتی انگلیوں کے پوروں کا ہلکا سا لمس اور اس پر اپنے دل کی ہلکی سی بغاوت۔ اسے لگا وہ ہار جائے گا، اسے لگا وہ عشق سے بغاوت کرتے کرتے اپنی اس بغاوت سے عشق کر بیٹھے گا اور اسی ڈر میں وہ بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اب دونوں اس وقت آنکھیں بند کی اپنے اپنے کام میں مصروف، ایک اس کی حفاظت کی دعا کرتی اور دوسرے خود کی حفاظت کے لیے۔ مجھے نانی نے یہ باندھا اور بے فکر ہو گئی، کہاں جاؤ؟ اب چلی جاؤں جہاں بھی جانا ہے؟ نور نے آنکھیں کھولتے کہا تو جمان بھی آواز سے ہوش میں آتا آنکھیں کھول گیا۔ مجھے کیوں محفوظ کیا؟ مجھے اور تم پر اس پر یقین نہیں کرتی؟ جمان نے بیک تر اس سلک کے کپڑے کو چھو کر دیکھا تو نور اس کے عمل پر مسکرائی۔ نانی کو یقین تھا اور ان کے یقین پر مجھے ایمان۔ جمان سب انسان مرنے کے لیے آئے ہیں اور اب اپنے وقت پر مر بھی جائیں گے۔ اگر میری موت بھی لکھی ہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، مگر پھر بھی ہم تعویذ دعاؤں کو سہار لیتے ہیں۔ جمان اس کی بات پر چونکا۔ ہم میں سے کم ہی ہوں گے جو اپنی ہی لمبی زندگی کی دعا کرتے ہیں۔
ورنہ تو اس کی لمبی زندگی کی دعا کی جاتی ہے جس کے بغیر موت آئی نہ سانس۔ نور نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور میز پر پڑی گن کو دیکھا تو جمان نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ جو تم سے محبت کرتے ہیں وہ ڈر گئے ہیں جمان، تمہاری بے باکی نڈر ہونا تو ٹھیک مگر ہماری جان لے رہا ہے۔ میں ڈر گئی، حاکم صاحب ڈر گئی، اس لیے جو رشتے بن پڑا وہ کر رہا ہے، جمان نے گن سامنے سے ہٹاتے کہا تو نور مسکرائی۔ مجھے ڈر لگا تو یہ تمہارے لیے پاس آئی مگر سوچ میں پڑ گئی، کیا کہہ کر باندھوں گی، کیا سوچو گے؟ مگر پھر اچانک یہ خیال آیا کہ ہاشم میرے لیے اپنی بھائی کی جان لے سکتا ہے تو میرے لیے تمہیں تکلیف پہنچانے سے بھی باز نہیں آئے گا، اور دیکھو یہ خیالات ہی میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ نور نے تھوڑا نروس ہوتے ہی اپنے اوور کوٹ کو پکڑا تو یہ جمان کے قدم پہ اختیار اس کی طرف اٹھے۔ حاشر سے میرے ذاتی حساب ہے، اور رہی بات تمہاری تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم لا علاج ہو، اور اس لیے نہ تو تمہارا علاج ممکن ہے اور نہ ہی تمہیں سکون مل سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ تعویذ نہیں اتاروں گا، اس کے علاوہ نہ تو محبت اور نہ ہی پذیرائی، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ مان واپس مڑتے ہی اپنی گن تراز میں رکھتے کہا تو نور کی کھلکھلاہٹ پورے آفس میں گونجی۔ چلو یہ جھجک ختم کرتے ہیں جمان حاکم۔ جمان اس کے اعلان پر واپس مڑا تو نور کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ کھڑی تو تھی مگر لمحوں میں وہ ڈیر ہو سکتی تھی، اس کی ایسی حالت تھی۔ بہت تباہی لاؤ گی جمان، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تو وہ مسکرائی اور چند قدم اس کے سائے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ صرف میں ہی تباہی کی ضد میں آؤں گی، وہ سر جھکا کر بڑبڑائی۔ جمان حاکم، مجھے لگا تھا کہ تم نے توجہ جیتی ہے میری، جب ایک ہی دن میں 2 دفعہ یاد آئے تم وہ مرد تھے جس کے بارے میں نانی بات کرتی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا تو جمان کو اپنا کسی دلدل میں دنستا محسوس ہوا، مگر وقت گزرا تو احساس ہوا کہ وہ ذہان بھی ہے، وہ توجہ کیوں نہیں لے سکا میری، تو طے کیا کہ تم پسند آ گئی۔ جمان اس سے دور ہٹتا سامنے صوفے پر ڈیر ہوا تو نور کو لگا وہ ہمت ہار گئی۔ نور اس کے ہاتھ میں چھپے چہرے پر خاموش ہو گئی۔ میں تمہاری لاش بھی نہیں بخشوں گا، حاشر کا جملہ کانوں میں گونجا تو ساری ہاری ہمت واپس آئی اور وہ ایک گہرا سانس لیتے دوبارہ سامنے ہوئی۔ اگر جمان حاکم پسند ہوتا تو حاشر اورنگزیب کے جملوں سے ڈر نہیں جاتی۔ جمان، میں ڈر گئی کہ وہ سچ میں مجھے حاصل نہ کر لے، تمہارے علاوہ کسی اور کی دسترس کی سوچ ہی میرے وجود کو چیر گئی۔ تم سے محبت ہے مجھے جمان حاکم۔ ایک آنسو نور کی آنکھوں اور گرا اور اسی لمحے جمان نے نظریں اس کے چہرے پر پڑی۔ محبت یہ اتنی ہی بے مول ہوتی ہے نورالعین مارگریٹ، جیسے دانیہ حاکم کی تھی، یہ بے ایمان ہوتی ہے جیسے مناہر اورنگزیب کی تھی، یہ بے فیض ہوتی ہے جیسے فرقان حاکم کی۔ تو نور اس کی باتوں کا کچھ حد تک مطلب سمجھے مگر دل مکر گیا اور ایک اور کوشش کے لیے اکسایا، مگر یہ عاجز بھی تو ہے، معصوم بھی۔ نور کی کانپتی آواز جمان مشکل ہی سن پایا۔ صحیح کہا، عاجز اتنی کہ آدمی کو دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتی، اور معصومیت کی اتنا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا تباہی مچائی ہے۔ جمان کے جواب اور صفاق آنکھوں سے نور کو اندازہ ہوا کہ وہ کبھی محبت نہیں مانے گا۔ تمہیں جھکنا پسند نہیں تو نہ کرو محبت، میری محبت کو مان لو۔ نور اس کے سامنے خاموش ہو جاتی۔ اگر سب کچھ ہار جانے کا ڈر ہوتا، وہ تو خالی ہاتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اس پر ایمان بھی نہیں لانا نورالعین، وہ دوسری بار اس کا لے چکا تھا مگر ہر بار عجیب بیگانگی تھی، تو لحاظ کر لو میری محبت کا۔ نور مکمل جھک گئی۔ وہ میرے خون میں شامل نہیں، اور اسے بھی چھوڑو۔ تم یہ بتاؤ تم دوگلی کیوں ہو، تم نے حاشر کا لحاظ کیوں نہیں رکھا، کیوں اس کی عاجزی پر دل موم نہیں ہوا؟ جمان چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، نور کی آنکھوں میں بے بسی۔ اتنا تو مضبوط ہوتی کہ جو فیصلہ دوسروں کے لیے کیا اسے خود کے لیے بھی قبول کرتی۔ خود غرض مسافروں کو منزلیں نہیں ملا کرتی، اور میری تو لاش بھی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی۔ جمان نے جو کہنا تھا اور ایک قدم باہر بڑھا گیا مگر نور کی جان لے گیا۔ وہ آنسوؤں سے بڑی آنکھیں بند کرتی ایک لمحے کو آخر تصور کر چکی تھی۔ صبر سیکھو ورنہ زخم پہلے ہی نسور کی صورت ملیں گے۔ نانی کی نصیحت کانوں میں گونجی تو اندازہ ہوا وہ غلط وقت پر غلط انداز میں ایک واہش کر بیٹھی تھی، مگر اب لفظ کاش ہی باقی تھا۔ گھر تو اچھا سیٹ کیا ہے آپ نے، نیلم نے بھائی کو ہر سراہا جو سکون سے فون میں مصروف تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ حاشر نے اس کے بعد سہلاتے پوچھا تو اس نے مسکراتے ہاں میں سا ہلایا۔ ماما کے کیا ارادے ہیں؟ حاشر نے نوار کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی سا ہلا رہی تھی۔ یہاں کوئی کسی کے ارادے سے واقف نہیں بھائی، مگر منہر وہ ٹھیک نہیں، وہ سکون سے رہنے نہیں آئی۔ حاشر منہر کے نام پر پہلے تو بپرا مگر نیلم کے جملے پر اس کا ہاتھ پکڑتے اسے ایک طرف لے گیا۔ کیا ہوا ہے نیلم؟ حاشر سمجھ گیا کہ نیلم ضرور کچھ جانتی ہے۔ وہ نیلم سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بتائے اور کیا نہیں۔ نیلم پہلے ہی بہت تباہی مچائی ہے، اب حاشر نے اپنی بہن کے دونوں ہاتھ تھامے فون پر بات کرتے سنا تھا، اسے کسی کو بتا رہی تھی کہ نور اینتھیسیما سے الرجک ہے۔ وہ رکی اور اپنے بھائی کے تاثرات دیکھے۔ وہ نمبر ترکیہ کا تھا۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ نور پر کسی نے حملہ کیا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ ماموں کو داؤد سے بات کرتے سنا، جب انہوں نے اسے آنے کا کہا۔ وہ داؤد کو نور کے لیے بلائے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ حاشر سکتے میں تھا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ نور، حملہ، منہل کا رابطہ، وہ خاموش کڑیاں جوڑتے جس نتیجے پر پہنچا وہ انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ تھا۔ حاشر کی محبت نے منہل کو اتنا منہ زور کر دیا تھا کہ وہ نور کو مارنے کو بھی تیار تھی۔ تو خود کیا کر کے آئے ہو؟ اس کے لاش کو بھی نہ بخشنے کی دھمکی دی ہے تم نے؟ اس سے اپنے ضمیر کی آواز نے بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کی خاموشی سے نیلم کو بھی اندازہ ہوا کہ اس نے غلط طریقے اور غلط وقت پر حاشر سے بات کی، مگر
قصور اس کا بھی نہیں۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ منہا اور نور اب آمنے سامنے ہوں گی تو کیا قیامت ڈائیں گی۔ قصور منہا کا بھی نہیں تھا اور نہ غلطی نور کی قسمت میں ایسے لکھی تھی۔ حاشا کی توجہ ہٹانے کے لیے نوال نے یاسر کی منگنی نور سے کروائی تھی، مگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نہ تو حاشا منہا کی طرف متوجہ ہوا اور نہ ہی نور سے دستبردار۔ یاسر کو نہ جانے کیا سوچ کر بینک بدلہ دوسری بہن سے لے کر خود غائب ہو گیا۔ اب حاشا کسی بپھرے گائے شیر کی طرح چنگاتا پھر رہا تھا۔ نہ وہ سمجھنے کو تیار تھا اور نہ ہی کچھ ماننے کو۔ اسے صرف ایک ہی غرض تھی کہ نور مل جائے۔ آنکھ سے کھیلنے والے خود راکھ ہوتے ہیں۔ تم نور کو نہیں مجھے چھیڑ رہی ہو، مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ وہ بڑبڑا کر باہر نکل گیا اور نیلم وہاں خاموش سوچ میں پڑ گئی کہ باقی گھر والوں کو کیا جواب دے گی کہ حاشا کہاں ہے اور کیوں گیا ہے۔ وہ بیل پر ہاتھ رکھ کر بول گیا تھا۔ دل پریشان تھا کہ براق کے چلانے کی آواز بھی سنائی دی۔ کیا بھائی ایسے بیل کون بجاتا ہے؟ براق نے دروازہ کھولتے گلا کیا، مگر اس کی سنا تو دروازے دیکھے بغیر اذہان اندر بھاگا۔ دادا، لاؤنج سے آنے والی آواز اس کے قدم وہیں لے گئے۔ بیٹھو وہاں۔ ہاشم صاحب نے اس کی آواز کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کا کہا تو اذہان کی نظر سامنے بیٹھی منہا پر گئی جو خاموش اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اذہان کو تسلی تھی کہ اس کے دادا ٹھیک ہے، مگر اس طرح بلانے پر متجسس ضرور تھا، سو منہا نے اشاروں میں پوچھا، جس کا جواب منہا نے کندھے اچکا کر دیا۔ صاحب جی میرا پوتا ہے اذہان ہاشم، اور یہ بچی میری نواسی مریم۔ ہاشم صاحب نے سامنے بیٹھے آدمی اس دونوں کا تعارف کروایا تو دونوں نے مسکرا کر اس آدمی کو دیکھا۔ نکاح ابھی ہوگا اور رجسٹریشن بھی مجھے جلد ہی چاہیے۔ ہاشم صاحب کا اگلا جملہ ایسا تھا کہ دونوں ساکن ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ دادا، اذہان نے آواز دینی چاہی مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے پائے تو اس نے صرف اپنے دادا کی طرف دیکھا اور مریم کسی کھوئے ہوئے الو کی طرح کبھی دادا کو دیکھ رہی تھی، کبھی سامنے کھڑے براق کو۔ اذہان کو تو دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ ہاشم صاحب اب جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اور ویسے بھی جائز اور شرعی نکاح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ویسے اذہان کو دیکھ کے میرے ذہن میں پہلا خیال فرقان کا ہے، پھر فرقان کا بیٹا ہے۔ محمد صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اذہان نے اپنے دادا کو گھورا۔ نہیں جناب، یہ تو عمران صاحب کی واحد الارادہ ہے، جمان سے ملو تو اندازہ ہوا وہ اپنے باپ کی آزمائش ہے۔ اپنے مسکراتے دادا اذہان کو سحر لگے جو اس کی اور منہا کی سانسیں لے گئے تھے۔ مریم بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ دادا نے منہا سے پوچھا تو اس نے اس سوال کے جواب میں بھی اذہان کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا اور اس پر براق کی پلیٹ اٹھائے دانت نکالتا سامنے آ بیٹھا۔ جب عورت کو کسی مرد کے ساتھ تحفظ اور سکون کا احساس ہو تو اسے فیصلہ اس کے حق میں دینا چاہیے۔ محبت یہ نہیں معنی رکھتی۔ اسے اپنی ماں کی ڈائری میں لکھ رہا جملہ یاد آیا اور نظریں بے اختیار اذہان کی طرف اٹھیں۔ محبت ہونا عام سی بات ہے مگر چاہے جانا انعام ہے، سمجھو۔ کوئی نہ کوئی نیک رب کی نظر میں آ گئی۔ امام فرقان کی بات یاد آئی تو بے اختیار اس کے منہ سے جواب پھسل گیا۔ نہیں نانا، اور منہا کو بھی انہوں نے واضح کی کہ وہ بھی جمان لے آئی۔ اس کی ماں کی طرف سے پہلی بار اسے قبول کرا تھا۔ اذہان ہاشم کیا ہوا؟ سام کیوں سو گیا؟ دادا نے منہا کے جواب پر اذہان کو دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ اذہان خود ہی سمجھ گیا۔ اب کون کافر سوال اٹھائے اور کیوں اٹھائے؟ اذہان نے سامنے منہا کو دیکھا جو ایک دو لفظ بول کر سارا کھیل اپنے نام کر چکی تھی۔ صاحب آپ کارروائی شروع کریں، دادا نے صاحب کو کہتے براق کو دیکھا جو ایک شال لے کر منہا کی طرف بڑھا۔ بابی یہ پہنے، براق نے مسکراتے اسے کہا تو منہا نئے لقب پر گھبرا گئی تو اذہان کی طرف دیکھا۔ اذہان تو بغیر تاثر خاموش تھا۔ کیا آپ اسے بغیر کسی اثر و رسوخ کے اپنی شریک حیات کے طور پر قبول کرتے ہیں؟ اذہان ہاشم۔ محمد صاحب کی آواز پر اذہان چونکا، سمجھو ڈر گیا۔ منہا نے سر جھکا لیا اور دادا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ محمد صاحب نے دوبارہ دہرایا تو اذہان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سامنے بیٹھی عورت کوئی عام تو نہیں تھی، وہ تھی جس نے لمحوں میں اسے کچھ کر دیا تھا۔ وہ عورت تھی جس کے لیے وہ زمان کو مان گیا، جس کے لیے اپنے سول بلائے ایک انسان کی جان لے کر دادا کو بھی چھوڑ گیا تھا۔ اب قدرت نے اسی عورت کو ایک لفظ کے فاصلے پر رکھ دیا تھا۔ محبت ہونا یہ اپنے بس کی بات نہیں اور نہ ہی محبت کا ملانا آپ کا کمال، یہ تو نصیب کی باتیں ہیں۔ اپنے دادا کی بات یاد آئی تو وہ اپنے نصیب پر مسکرائے۔ نظریں منہا پر تھی جس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں سوال پڑھ کر یاد آیا کہ اسے جواب کی توقع کی جا رہی تھی تو محمد صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ہاں، اذہان کی آواز پر ہاشم صاحب اپنے پوتے کی خوش نصیبی پر مسکرائے اور محمد صاحب مریم کی طرف متوجہ ہوئے۔ مریم مارگریٹ نام پڑھتے محمد صاحب نے اسے دیکھا تو منہا نے ہاشم صاحب کو دیکھا۔ مسلمان ہے، مناہل کی بڑی بیٹی۔ منہا کے حوالے پر محمد نے اسے بغور دیکھا اور پھر اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ منہا مگر ضرور سوچ کا شکار ہو گئی۔ محمد صاحب نے وہی الفاظ منہا کے لیے دہرائے تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اذہان اپنے ڈر کے مارے آنکھیں میچ گیا۔ ایون منہا کے اقرار پر اذہان نے آنکھیں کھول لے اسے دیکھا جبکہ محمد صاحب نے پیپر اس کی طرف بڑھائے۔ منہا سائن کرے، یہ وہ پہلا جملہ تھا جو پچھلے 30 منٹ میں اذہان نے اس سے کہا تھا۔ وہ فوری پیپر پر پکڑ گئی، سائن کیے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ اذہان کے سائن کرتے ہی منہا اٹھی اور اندر چلی گئی۔ براق محمد صاحب کو خیر بات کہہ کر واپس آیا تو لگا لاؤنج میں الو ناچ گئے۔ اتنی خاموشی، اذہان منہ پر ہاتھ رکھے سر جھکائے بیٹھا تھا اور ہاشم صاحب اس کے رد عمل کے انتظار میں۔
براق بھی خاموش اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس طرح 25 منٹ گزر گئے۔ دادا ان 25 منٹ میں صرف یہی بولنے کے قابل ہوا، وہ اب بیوی ہے تمہاری۔ ہاشم صاحب جانتے تھے کہ اسے کیسے قابو کرنا تھا، اس لیے ٹھیک جواب دیا۔ یہ کیسا نکاح تھا؟ اسے بلایا، مجھے بلایا اور کہا کہ چلو محمد صاحب نکاح شروع کرو۔ اذہان منہا کو لے کر پریشان تھا، تو اور کیا، میرا نکاح بھی اسی طرح ہوا اور تمہارے باپ کا بھی 2 ہی گواہ تھے اور مام نے ہی کروا رہا تھا۔ ہاشم صاحب کے جواب پر براق کے بھی دانت نکل آئے، جبکہ اذہان دانت پیس گیا۔ اس میں سب کی رضامندی شامل تھی۔ اذہان نے بات سمجھنے کی کوشش کی، مگر ہاشم صاحب جانتے تھے کہ اگر اسے موقع دیا تو قابو نہیں آئے گا۔ مطلب تم رضامند نہیں ہو؟ ہاشم نے پوچھا تو وہ سپٹایا۔ میں اپنی نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اذہان نے انگلی سینوں کی طرف اٹھائی۔ کیا وہ گونگی ہے جو بول نہیں پاتی؟ ہاشم صاحب نے براق کو دیکھا۔ نہیں تو اس نے ہاں کہا تھا۔ یہ بہرا ہے۔ براق اور دادا ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ اس وقت آپ مجھے سننا نہیں چاہتے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں، میں تب آؤں گا جب آپ موڈ میں ہو۔ اذہان ایک گہرا سانس لیتا کھڑا ہوا۔ اذہان ہاشم محبت ہو گئی مگر عقل نہ آئی تمہیں؟ اپنے پوتے کی عزت افزائی اردو میں کی۔ اذہان جاتا جاتا رک گیا۔ وہ احسان مندی میں ہاں کر گئی ہے دادا، اور یہ سوچ مجھے کھا جائے گی۔ وہ ہاشم کے پاؤں میں آ بیٹھا۔ ہاشم اس کی نم آنکھیں دیکھ کر سمجھ گئے وہ تکلیف میں ہے، ورنہ اتنا عاجز تو وہ کبھی نہیں تھا۔ اذہان عورت احسان مندی میں محرم نہیں مان لیا کرتی، 2 وقت دو اسے بھی اور خود کو بھی۔ اتنا واضح سکون بھلا کس کو نصیب ہوتا ہے؟ میں نے قدم اپنے والی مشکلات کی وجہ سے اٹھایا ہے، ہاشم نے اس کے بعد سہراتے کہا۔ تو اذہان کو اندازہ ہوا اس کے دادا کو فریحہ بیگم کے آنے کی خبر ہو گئی ہے اور یہ فیصلہ بھی اسی کے سبب تھا۔ جاری ہے۔